अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमाते हैं हमारे मुल्क के जय्यद उलमा, आप और हम जानते हैं। रोज़ाना कम से कम एक आयत को हम लेते हैं और शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक उसे जोड़ते हैं कि आज कुरान करीम हमसे क्या मुखातबत कर रहा है। शरीयत कभी पुरानी नहीं हो सकती, दीन कभी पुराना नहीं हो सकता, कुरान कभी पुराना नहीं हो सकता। अहद का लम्स साथ साथ चलता है। हम अक्सर इस प्रोग्राम में एक बात कहते हैं कि ता क़यामत ज़हन इंसानी की इमामत कुरान करीम करता रहेगा। इसको दलाइल के साथ बयान करना, ख़ास तौर पर हमारे नौजवान सवालात ये घूमते हैं और बहुत से अफराद उनके जहनों में इबहाम पैदा करने के लिए दिन रात कोशिशें करते रहते हैं। तो यहाँ पर दलाइल के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा बात करते हैं और इन आयात को जोड़ते हैं हालात हाज़िरात से। पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। आज इन 5 आयात पर हमारे मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन गुफ्तगू फरमाएंगे। ये 5 आयात ये क्या पैगाम दे रही हैं, आगाज़ किस चीज़ से हो रहा है। इक़रा, जो पहला इक़रा है इन आयात में, वो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातबत हो रही है, लेकिन जो दूसरा इक़रा है उसका ताल्लुक़ इनसे है, तमाम इंसानियत से। ये भी हम सवाल रखेंगे अपने मोहतरम मेहमान की खिदमत में। पढ़ने की बात हो रही है, इल्म की बात हो रही है, इल्म के हुसूल की बात हो रही है, इल्म के दर खोले जाएं, इल्म से क्या मुराद है। और एक सवाल हम रखेंगे, सवाल बड़ा है लेकिन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उस पर गुफ्तगू फरमाएँ। ये हमारी ख्वाहिश है कि इल्म में और अल इल्म में क्या फ़र्क है। अल्लाह ताला इल्म के ताल्लुक़ से क्या फरमा रहा है, सिर्फ़ इन्हीं आयात में नहीं बल्कि पूरे कुरान करीम में। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फ़जीलत के ताल्लुक़ से क्या गुफ्तगू फरमाई है, क्या आपके फरमूदात हैं, उन पर भी हम बात करवाएंगे। फिर हम देखेंगे कि उम्मत मुस्लिमा जो नाम लेवा हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके आमाल क्या हैं, उनका रवैया क्या है इल्म के साथ। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात होंगे, सीखेंगे मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब से। ख़वातीन हज़रात, शुजाउद्दीन शेख साहब कौन, आपसे वाकिफ़ नहीं, बहुत मारूफ़ नाम। रेडियो टेलीविज़न पर आपकी गुफ्तगू मुसलसल होती है और दर्स कुरान बल्कि ज़िंदगी कुरान के लिए, दीन के लिए आपने वक्फ़ कर रखी है। शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब। शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरतुल अलक़ आयात 1 से 5। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान
الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اور پوچھیں ان سے کہ اقرا کے کیا معنی ہیں اور اس کا کینوس کتنا وسیع ہے، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا؟ درست جواب قوم بنی اسرائیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ 7 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009-2321-825-0194۔ اللہ اکبر۔ پہلی وحی غار حرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے نزول کے بعد دوبارہ غار حرا میں نظر نہیں آتے، یعنی قرآن کو جو وحی آ رہی ہے اس کو انسانیت سے جوڑ دیا جائے۔ یہ ایسی ایک بات ذہن میں آئی تھی تو جو سوال نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے ذہن میں آ گیا۔ ارشاد فرمائیے یہ جو 5 آیات ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی جو پڑھنا ہے اس میں رب شامل ہو گیا۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ پہلی وحی کی پہلی 5 آیات جو کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اس پر آج ہم کلام کر رہے ہیں اور بہت اعتبارات سے اس پر کلام ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو ہمارے ناظرین کے لیے، خاص طور پر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کی دلچسپی کے لیے، کہ جب ہم قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سورہ علق اس کا سورت نمبر 96 ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی وحی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو سادہ سی بات ہے، لیکن بچے بھی پروگرام دیکھتے ہیں، ینگسٹرز بھی دیکھتے ہیں، تو ان کی یاد دہانی کے لیے کہ قرآن حکیم کی ایک نزول کی ترتیب ہے اور قرآن حکیم کی ایک مصحف یا تلاوت کی ترتیب ہے۔ یعنی ایک ترتیب آپ کی اجازت سے جی، ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب رسولی ہے۔ ایک ترتیب رسولی ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ ایک لفظ اور بھی ہم آگے استعمال کر لیں گے ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے۔ تو جب نزول کا معاملہ شروع ہوا تو نزول میں سب سے پہلے یہ آیات نبی علیہ السلام کو عطا کی گئیں، تو ایک قرآن پاک کی ترتیب نزولی ہے۔ اور سادہ سی بات، مکہ مکرمہ میں آغاز وحی کے بعد 13 برس حضور نے گزارے، مدینہ شریف میں 10 برس گزارے، تو بٹ نیچرل مکی صورتوں کا نزول پہلے ہوا اور مدنی صورتوں کا نزول بعد میں ہوا۔ تو ایک تو یہ ترتیب نزولی کا معاملہ ہوا۔ آپ نے کہا دوسری ترتیب رسولی، میں نے کہا اور مزید ترتیب مصحف، اور ایک اور میں نے عرض کیا ترتیب تلاوت۔ مصحف یہ قرآن پاک کا مصحف ہمارے سامنے ہے، اور تلاوت کی ترتیب کیا؟ جب ہم قرآن پاک شروع سے تلاوت کرتے ہیں تو الفاتحہ ہے، پھر البقرہ ہے، پھر آل عمران، اور یہ ترتیب آگے چلتی ہے اور والناس تک چلتی ہے۔ یہ کس نے کی ترتیب؟ ہاں، اس پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں بھی بڑا قیمتی لفظ ہے جو ہمارے ناظرین اور ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھیں گے تفاسیر میں یا اسلامک اسٹڈیز میں تو اچھا وہ ریوائز ہو جائے گا۔ تو ترتیب مصحف، ترتیب تلاوت، جس کو آپ نے کہا ترتیب رسولی، کیا مطلب؟ اللہ کے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم نجمن تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل ہوتا تھا، جیسے کہ پہلی 5 آیات یہ۔ اب اللہ کے پیغمبر بتاتے تھے صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کن آیات کو کس مقام پر رکھنا ہے، کن آیات کو کس صورت میں رکھنا ہے،
اور کس صورت کو پہلے اور کس صورت کو بعد میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے فرمایا ترتیب رسولی۔ اور ایک اور ہم اس میں نقطہ عرض کر دیتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، وہ ہے یہ معاملہ توقیفی امور میں سے ہے۔ توقیف کا مطلب یہ سب حضور علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے بتایا کہ سورہ علق کی یہ پہلی جو 5 آیات نزول میں پہلے ہیں، مگر سورہ علق کو کہاں رکھوا دیا گیا؟ آخری پارے میں 96 سورہ پر۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدنی صورت ہوتی ہے اور اس میں آیات مکی دور کی ہوتی ہیں، یہ بھی حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ البقرہ مدنی صورت ہے لیکن آخری 2 آیات معراج کی شب عطا ہوئیں، حضور نے فرمایا کہ البقرہ کے آخر میں رکھو۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، سورت مکی ہوتی ہے مگر کوئی آیت مدنی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ کیا مطلب؟ سورۃ المزمل ہے 29 پارے میں 2 رکوع ہیں، پہلا رکوع وہ مکی آیات ہیں، دوسرے رکوع میں ایک ہی آیت ہے، طویل بھی ہے، اور مضامین میں قتال کا ذکر بھی آتا ہے وہاں، اور زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے۔ زکوٰۃ اور قتال کے معاملات اور مسائل تو مدنی دور میں آئے، لیکن حضور نے یہ آیت سورہ مزمل میں رکھوا دی جو کہ مکی صورت ہے۔ یہ سارا کچھ کون سی صورت کہاں، کون سی آیت کہاں، یہ ہے ترتیب رسولی۔ اور ایک اور لفظ ہمارے ناظرین کو ملے گا، یہ توقیفی امور میں سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے یہ کام فرمایا۔ اور آج امت جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، اس کی سپرویژن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن اسکیم ہوئی۔ ہر سال جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام قرآن پاک کا دور کرتے تھے، جتنا قرآن نازل ہو جاتا۔ آخری سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا تو اللہ کی نگرانی سپرویژن ہو رہی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے، پھر حضور صحابہ کو قرآن سناتے، صحابہ سے قرآن سنتے، اور ایٹ لیسٹ 43 کاتبان وحی کے نام ملتے جو حضور کی سپرویژن میں لکھ رہے تھے۔ اور آج ہم الحمد سے والناس جس قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ اسی طرح محفوظ حضور کے بتانے پر امت کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادہ باتیں لیکن میرے خیال ہے کہ بہت اہم باتیں، بہت اہم بات، ایک ایک نقطہ اہم، اور بہت سے ذہنوں میں کنفیوژنز ہوتی ہیں اور آج تک ہیں، حالانکہ اب یہ میڈیا کا دور ہے، یہ باتیں بہت آگے تک جا چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ترتیب نزولی، ترتیب رسولی، یہ کیسے ہے اور ایسا کیوں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق اتنی آخر میں کیوں ہے، الحم پہلے کیوں ہے، تو آپ نے ایک ایک بات بالکل وضاحت سے بیان فرما دی۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ان آیات پہ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ اقرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبریل امین آتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، تو وہ گفتگو اور پھر یہ کہ پڑھنے کی بات ہوتی ہے، لیکن رب شامل ہو جاتا ہے کہ جب علم حاصل کریں گے یا ہم پڑھیں گے، وہ رب کو ہٹا کر نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ آپ نے انٹرو میں بھیا سوال کے پہلے حصے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس وحی کے آنے سے قبل حضور غار حرا میں ہے، نزول قرآن اب شروع ہو گیا، اب غار حرا جا نہیں رہے۔ اب ایک اور سوال اس سے پہلے ہے، غار حرا گئے کیوں تھے؟ یہ بھی بڑا اہم سیرت کی کتاب، اور اس وحی کے بعد پھر غار حرا کیوں نہیں گئے؟ بجا تو پہلے تو یہ سوال کہ کیوں گئے تھے غار حرا، تو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے، معروف باتیں ہمارے ینگسٹرز کو بھی معلوم ہو گیا یقیناً کہ تقریباً 36 برس کی عمر تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے غار حرا جانا شروع کیا، اور رمضان کا مہینہ اکثر آپ وہاں گزارتے تھے۔ اس کو کس سے جوڑا ہے سیرت نگاروں نے اور ہمارے اہل علم نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس معاشرے کو دیکھ رہے تھے جہاں ظلم بھی ہے، ستم بھی ہے، خانہ کعبہ میں بتوں کی گندگی رکھی ہوئی ہے، ایک طبقہ ہے جو جابر بن کر بیٹھا ہوا ہے، غلاموں کی زندگی اجیرن ہے، کنیزوں کی زندگی اجیرن ہے، بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی ہیں، شراب بھی ہے اور برائیاں بھی ہیں، نہ جانے کیا کچھ۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضور علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، فکر مند ہوتے تھے، تو آپ نے غار حرا کی تنہائی اختیار کی غور و فکر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی تنہائی اختیار فرمائی کہ یہ ان مسائل کا حل ہے تو آخر کیا ہے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا 36 برس کی عمر سے آپ نے جانا شروع کیا، کچھ وقت آپ وہاں گزارتے تھے، یہاں تک موجود ہے کہ بی بی خدیجہ تشریف لاتی تھیں، کچھ کھانے پینے کا سامان دے کر چلی جایا کرتی تھیں، اور حضور غور فکر کرتے تھے۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ سیرت نگاروں نے لکھا
اہل علم نے لکھا ہے حضور کا غور و فکر کرنا تھا ان مسائل کے حوالے سے، چنانچہ 36، 37، 38، 39، اب یہ 40واں برس ہے اور رمضان کے مہینے میں آپ یہاں تشریف لے گئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور یہ وحی کا آغاز ہو رہا ہے۔ گویا آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو معاشرے کے مسائل سے دور نہیں رکھا، معاشرے کے مسائل کی فکر کی ہے اور ان کے حل کے تلاش کے لیے تنہائی اختیار کی ہے، اور اب 40 برس کی عمر، اس میں بھی حکمت ہے، تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، اور اب اللہ کی طرف سے کلام الہی کا آغاز ہو رہا ہے کہ اے میرے رسول علیہ السلام، یہ جو آپ کی فکر مندی ہے، یہ آپ کی جو درد مندی ہے، یہ جو آپ کی کوڑن ہے، اس کا حل ہم آپ کو عطا کرتے ہیں، اور وہ کلام الہی عطا ہو رہا ہے، وحی کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے انسانیت کے مسائل کا حل آپ کو میسر آئے گا۔ یہ تو ہے غار حرا جانے کی وجوہات۔ اب آپ کا سوال ہے کہ غار حرا میں وحی کا نزول شروع ہو گیا، اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا، ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے جاتی، وہ واقعہ اپنے مقام پر، اور یہ پہلا تجربہ بھی ہے، تو اس کی تفصیلات بھی سیرت کی کتابوں میں ملتی۔ پھر حضور نہیں گئے، وجہ کیا ہے؟ اس سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد اور آیات بھی تو آ رہی ہیں، کہیں سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کچھ دنوں بعد آ رہی ہیں، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے قیام کا حکم بھی ہو رہا ہے۔ سورہ مدثر کی آیات بھی آ رہی ہیں، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب کھڑے ہو جائیے، رات کا قیام اللہ سے لو لگانے کے لیے، اور دن بھر کا قیام ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، انذار اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کرنے کے لیے۔ اللہ کی بڑائی کا صرف بیان نہیں، بڑائی کے نفاذ کی جد و جہد بھی ہے۔ تو اب پھر غار حرا نہیں ہے، اب تو مکہ کی وادیاں ہیں، مکہ کے در و دیوار ہیں، مکہ مکرمہ کی آبادی ہے، مکہ مکرمہ کے تاجر ہیں، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب دعوت پیش کرنا، کبھی کوہ صفا پر کھڑا ہونا، کبھی منی کی گھاٹیوں میں حجاج کے درمیان میں کھڑے ہو کر دعوت دین پیش کرنا، کبھی عکاس اور مجنہ کے بازاروں میں جا کر دعوت پیش کرنا، پھر کبھی طائف کی گلیوں میں جانا، پھر کبھی روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہہ کر ہجرت کرنا، پھر بدر احد کے میدان کا سجنا، اور پھر جاء الحق و زہق الباطل، یہ مستقل کھڑے رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ادھر جانا ہے، غار حرا کی طرف نہیں جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو نزول ہو رہا ہے وحی کا، اس سے انسانیت کو جوڑ دینا ہے۔ انسانیت کے پاس جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایک تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کا تعارف ابھی نہیں ہو رہا، اپنی رسالت کا ابھی تعارف نہیں ہو رہا، کردار کی گواہی طلب کی جا رہی ہے کفار سے۔ تمہیں میں نے عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ جس طرح آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر سورہ مدثر، سورہ مزمل، اور پھر آپ نے فتح مکہ وغیرہ وغیرہ، وہاں تک آپ نے یہ پورے 23 برس اس وحی کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب کفار سے گفتگو آپ فرما رہے ہیں تو اللہ کا نام ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ کہاں یہ دنیا، یہ کائنات پوری اللہ نے بنائی ہے، لیکن ربوبیت ہمارے بت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہماری یہ بت کر رہے ہیں، ان کی ربوبیت، دنیا کو ہم چلا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں اس وحی کی روشنی میں، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اللہ اکبر، یہ خلق الانسان من علق، ایک دم یہ بات کیسے آ گئی کہ خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکمت عملی رہی وہ کیا تھی، اور اس سے آج ہمیں کیا روشنی مل رہی ہے؟ اب ماشاءاللہ اس آپ کے کلام میں بہت سارے نقطے آ گئے ہیں، ہم ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ بات کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے جو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کردار کی گواہی پہلے آئی، اب وحی کا آغاز اور اب دعوت کا عمل شروع۔
سبحان تو 40 برس کے کردار کے تعلق سے آپ نے آیت کریمہ کا حوالہ بھی دیا، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یقیناً میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم غور کرو۔ اچھا، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ 36 برس کی عمر سے حضور نے غار حرا جانا شروع کیا، 35 برس کی عمر میں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا اور خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا معاملہ پیش آیا، تو کس کی ذات پر ان لوگوں کا اتفاق ہوا کہ جن کے درمیان تلواریں نکل گئی تھی کہ حجر اسود ہم نے نصب کرنا ہے اور حجر اسود ہم نے نصب کرنا ہے، اور خون کے پیالوں میں انگلیاں ڈال کر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ہمارے قبیلے کوئی موقع نہیں ملا تو ہم گردنیں اڑا دیں گے، لاشیں گرا دیں گے۔ اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اور کس پر اتفاق ہوا؟ جاء الامین، جاء الصادق، اگلے دن صبح جو سب سے پہلے داخل ہو، سب سے پہلے کون داخل ہوئے؟ کہنے لگے مشرکین، کہنے لگے جاء الصادق، جاء الامین، امین آ گئے، صادق آ گئے، اور کیا فراست حضور علیہ السلام کی، کہا کہ سب مل کر ایک چادر کو تھام لو، اس پہ رکھو حجر اسود کو، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے حضور نے نصب کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور علیہ السلام کو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا حکم تک مان لیا، اپنا فیصلہ کرنے والا مان لیا، اور حضور کے کردار کے یہ گواہی دینے والے بھی تھے کہ صادق اور امین ان سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا۔ گویا 40 برس کردار کی گواہی انیق صاحب پہلے آئی ہے، اب وحی کا آغاز اور دعوت کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، میں بھی کمزور ہوں، پہلے میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ Your action should speak louder than your words، ہم کہتے ہیں نا، تمہارے اعمال و کردار کی گواہی تمہارے الفاظ سے بڑھ کر آنی چاہیے۔ کئی مرتبہ آپ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول سنایا کہ کچھ لوگ جاتے ہیں جناب دعوت کے کام کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ بیٹا کوشش کرنا کہ زبان سے کہنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے، تمہارا کردار گواہی پیش کرے۔ اور آج یہ مسنگ ہے، قرآن پاک ہمیں توجہ دلاتا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 44 میں اہل کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے رہنمائی ہے، ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کا پڑھنا کرتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ایک بڑی اہم رہنمائی ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امتیوں کے لیے، بالخصوص داعیان دین کے لیے، کہ تمہارے کردار کی گواہی پیش ہونی چاہیے، تمہارے الفاظ کے پیش کیے جانے سے پہلے بھی اور تمہارے الفاظ کے پیش کیے جانے کے ساتھ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کس ماحول میں کام ہو رہا ہے، اللہ اکبر، جی، کس ماحول میں قرآن کریم کی آیات کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے۔ سب باتیں آپ کی بالکل درست ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم حجر اسود کو نصب کرنا بھی بس آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں، آپ اللہ کو متعارف کروا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتوں کو ہٹا دو، یہ ہٹا دو، یہ جعلی معبود ہیں، معبود اصلی صرف ایک کہ یہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو وہاں سے جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے بات شروع ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک حکیمانہ انداز، مومنانہ بصیرت، یہ بہت سے الفاظ اس ذیل میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ طریقہ کار کہ جس سے قرآن کریم سے ایک اس شخص کی آشنائی کروا دی کہ جو قرآن کریم ان عقائد سے بالکل بے بہرا تھا، وہ اس طرف نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن جو ایمانی حلاوت ان کے اندر گئی، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ یہی قوم دنیا پر حکمرانی کرنے کی اہل ثابت ہوئی۔ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، اور ابھی ایک بات دل میں آئی، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ترتیب نزولی اور ترتیب رسولی پر بات کر رہے تھے نا، جی،
اچھا، ترتیب نزولی میں پہلی آیت میں رب کا ذکر آ گیا، جی ترتیب رسولی میں آ جائیں، جی ترتیب مصحف میں آ جائیں، وہاں بھی پہلی آیت میں رب کا تعارف آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ایک اور نقطہ کیا ہے کہ اول مخاطبت تو پہلی وحی میں حضور سے ہے، یہ بھی بڑا پیارا نقطہ ہے، اقرأ بسم ربک، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام تو اللہ کو جانتے تھے، حضور کے سامنے اللہ کا تعارف موجود تھا، اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اول آپ سے مخاطبت، اسی کے ذیل میں اور میں عرض کر دوں، ہر پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی اور رسول تھا جب آدم ابھی خاکی وجود اور روح کے درمیان تھے۔ ہاں، ایک اسپیسیفک ٹائم پر پیغمبر کا ظہور نبوت ہوتا ہے آغاز وحی کے ذریعے سے، یہ تو حضور سے مخاطبت ہے، حضور تو اللہ کو جانتے ہیں۔ البتہ جب ہم عموم کی بات کریں، جو آپ نے نقطہ اٹھایا، جب ہم عموم کی بات کریں گے اس آیت کے ذیل میں، دعوت پیش کرنے کے ذیل میں، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے اعتبار سے، تو اب اللہ کا یہ تعارف کہ وہ رب ہے اور وہ رب العالمین ہے الفاتحہ میں، اور وہ رب حقیقی بڑی قیمتی بات ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ عربی اسلوب کے اعتبار سے انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد تمام، کسی شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر اس کی حد تمام نقطہ عروج تک پہنچانا۔ کیا مطلب؟ جس خالق کا تعارف کرایا جا رہا ہے، الذی خلق، وہ رب العالمین، وہ تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ تمہاری کچھ مادی حاجات ہیں، کچھ تمہاری جسم کی حاجات ہیں، ان کو پورا کرنے والا بھی وہ رب العالمین ہے۔ تمہاری کچھ روح کی بھی حاجات ہیں، تمہیں ہدایت کی بھی ضرورت ہے، تمہاری اس دنیا کی حاجات کے ساتھ تمہارا کوئی آخرت کا بھی معاملہ ہے، اصل زندگی تمہاری آگے آنے والی، ہر پیغمبر کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے۔ ادھر سے لے کے ادھر تک تمہاری ظاہری حاجات ہوں، تمہاری باطنی حاجات ہوں، تمہاری مادی ضروریات ہو، تمہاری روحانی ضروریات ہو، تمہارے روٹی کپڑے مکان کے مسائل ہو، تمہاری ہدایت کی ضرورت ہو، ان سب کو پورا کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو جس رب نے الذی خلق پوری کائنات بنائی، اس کائنات کو سجایا، اس کائنات کو تمہاری خدمت پر لگا دیا، اس عالم کا نظام ایسے بنایا کہ تمہاری زندگی اچھے انداز سے گزر سکے، تو جس رب نے تمہاری مادی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا، اسی رب نے تمہاری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا بھی اہتمام فرمایا، اور لو اسی کے تو فعل وہ تمہیں اب پہلی وحی کے ذریعے اپنی ہدایت عطا فرمانا شروع کر رہا ہے۔ یہ رب والا تعارف انتہائی ضروری مخلوق کے سامنے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تم جو بتوں کو پوچھ رہے ہو تو یہ تمہارا جہل ہے، کیونکہ علم تمہارے پاس نہیں ہے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تمہارے اندر۔ میں نے انٹرو میں بھی ایک علم اور علم کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ بھی گفتگو میں آپ ضرور لائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو بائفرکیٹ کرتا ہے دونوں کو، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2، جب یہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، شیخ صاحب یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اب یہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو کیا یہ پہلی وحی یعنی حرکت علمی کا آغاز نہیں ہے؟ بجا، اور اس کو جوڑیں تخلیق انسانی سے بھی۔ کیا مطلب؟ یہاں تو علق کا لفظ آیا ہے نا، جس کا ایک ترجمہ جمع ہوا خون بھی کیا جاتا ہے، بوٹی بھی کیا جاتا ہے، لوتھڑا بھی کیا جاتا ہے، اور اگر ہم سورۃ المؤمنون پر نگاہ ڈالیں تو نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، لحمہ، نطفہ، قطرہ، علقہ ایک لٹکتی ہوئی شے لوتھڑا، اور مضغہ پھر بوٹی، پھر گوشت، پھر اس پر ہڈیاں چڑھائے جانا۔ اگر انسانی تخلیق پر غور کریں انیس صاحب، کہ جب ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ بندے کی تخلیق کا عمل شروع کرتا ہے تو اس قطرے میں کچھ نہیں ہوتا، نہ ناک کا، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ دل، نہ گردے، نہ دماغ، لیکن اللہ اس کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر کیسا انسان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کچھ نہ تھا بلکہ تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا فرما دیا، تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ 1400 برس پہلے اللہ یہ آیت نازل کر رہا ہے۔ اس وقت یعنی اب تو آج سائنس بہت آگے پہنچ گئی نا، تو 1400 برس پہلے وہ ڈاکٹر موریس بکائے اسی آیت کو پڑھ کر سن کر مسلمان ہوئے۔ اور
ڈاکٹر مورس بروکائی تو خیر وہ فرینچ سرجن تھے، اور کیا کتاب لکھ ڈالی، دا قرآن، دا سائنس، دا قرآن، دا بائبل اینڈ دا ماڈرن سائنس۔ صاحب علم آدمی ہے، میڈیکل کا پروفیشن ہے، سرجن ہے، تو اس نے کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ گو کہ وہ کہتے ہیں میں پہلے مسیحیت کا ماننے والا تھا، لیکن بائبل میں بہت سارے مجھے ایررز نظر آئے، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میں عش کر اٹھا۔ اب انیس صاحب یہاں ایک بڑی قیمتی بات ہے، یہ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، ابھی علم اور العلم پہ باقی بات بعد میں دیکھ لیں گے، مگر العلم تو اللہ کے پاس ہے نا، تو اس اللہ کے کلام میں تو ہر ذوق رکھنے والا اپنے ظرف کے مطابق لیتا چلا جائے گا۔ اگر میں اکاؤنٹس اور آڈٹ کی فیلڈ میں رہا تو شاید ہم جیسے لوگ البقرہ کی آیت نمبر 282 جو لکھت پڑھت، کریڈٹ ٹرانزیکشنز، ادھار وغیرہ، اس کو جتنا ہم اپریشیٹ کر سکیں گے شاید دوسرے پروفیشنز والے نہ کر سکیں، لیکن سورہ مومنون کی آیات کو، سورہ انبیاء کی آیات کو، اور یہ جو تخلیق انسانی یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ کے حوالے سے جو باتیں، اس کو اگر ڈاکٹر مورس بروکائی ہو اور دوسرا پروفیسر کیت مور، اس نے جتنا اپریشیٹ کیا کوئی اور اپریشیٹ شاید نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح اوشنالوجی کی بات ہے، وہ جو قرآن میں سورہ نور میں آتا ہے کہ ہاتھ اگر تم جو ہے وہ گہرے سمندر میں جاؤ تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، یہ سمندر کی گہرائی کے بارے میں تفصیلات جتنا اوشنالوجی کا ایک علم رکھنے والا سمجھ سکتا ہے وہ ہم جیسا عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعض لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی کوئی بحری سفر نہیں کیا تو یہ آیت سورہ نور کی پڑھ کر وہ اسلام قبول کر لیا، کیونکہ جس شخص نے سمندر کا سفر نہ کیا ہو، تفصیل سے نہ کیا ہو، گہرے سمندروں کا سفر نہ کیا ہو، وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ گہرے سمندر کے اندر اتنی تاریکی ہو جاتی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ علی حد القیاس بہت سارے پہلو، تو یہ تو ایک ہر فیلڈ کا بندہ اپنے ذوق اور اپنے علم اور اپنے فہم کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ لیتا چلا جائے گا۔ ایک صاحب تو انہوں نے عربک لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کر لیا، فرینچ تھے، تو ان کو بڑا ایک اپنے اوپر ایک ناز تھا کہ میں نے بڑی عربی پڑھ لی ہے، تو کچھ عرب نوجوانوں کی ملاقات ہوئی اور اس سے کہا کہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر دا ہیل جہنم اس کی وسعتوں کو بیان کرنا ہو تو کیا کیا آپ کے نزدیک عربک میں جملے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے 10-12 لکھ دیے، پی ایچ ڈی ان عربک لنگوسٹک۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا یہ ماسٹر پیس دیکھو، سورہ قاف 26واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ جہنم سے فرمائے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی هل من مزید، اللہ اور کوئی بھی ہے تو دے دے۔ تو ان صاحب نے کہا میری پی ایچ ڈی ان عربک لنگوسٹک ایک طرف، آئی بو ڈاؤن مائی ہیڈ، یہ کمال کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اپنی جگہ قرآن کے اعجاز کے پہلو ہیں کہ ہر بندہ اپنے فہم کے مطابق دے گا۔ البتہ نقطہ کیا چلا تھا کہ ایک قطرہ اس میں کچھ نہیں تھا اور اللہ انسان کھڑا کر دیتا ہے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، ہم تمہیں علم عطا کر رہے ہیں، اور ہم رب ہیں تمہارے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تو ہم تمہیں وہ عطا کر رہے ہیں، تمہارے بھلائی کی بات ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو وہ خالق ہے تمہارا، اس نے اپنی ربوبیت کے طفیل تمہیں علم عطا کیا، اور یہ وہ علم آ رہا ہے جو وحی کی تعلیم ہے، اور تمہاری اصل جو ضروریات ہیں اس کو ایڈریس کرنے کو آیا ہے، اور تمہاری اصل حاجات کو پورا کرنے والا اللہ، اس نے تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کیا۔ یہ ہے جو زور علم پر بھی ہے، حصول علم پر بھی ہے، اور بھی ہم اس پہ کلام کر لیں گے، مگر اس میں ربوبیت والا پہلو بھی ذہن میں رہے، وہ سب سے اوپر، اور خلاقیت والا جو ریفرنس دیا گیا وہ بھی سامنے رہے۔ سبحان اللہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو رب، العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے، تو علم اور خدا خوفی، خشیت خدا بندی وہ لازم و ملزوم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں۔ تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی رب کو اگر ہٹا دیا جائے، توحید کو ہٹا دیا جائے، سب باقی رہے گا، علم باقی نہیں رہے گا۔ علم ناگزیر ہے خشیت خداوندی کے لیے۔ ایک جاہل آدمی کو تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی نہیں ہو سکتی، اور جب معرفت نہیں ہوتی تو خشیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب یہاں پر اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ شروع ہو گئی بات علم سے، ربوبیت سے، اور پھر آگے بڑھتی ہے کہ علم بالقلم ہے، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہاں پر قلم، پھر جیسا آپ بات فرما رہے تھے کہ علم کی اہمیت، یعنی ہم نے آپ کو وہ علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے،
اچھا، اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور ایک بڑا اس کا کینوس بہت بڑا ہے، کون سے علوم کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی ایک تو جسے ہم کہتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو، کونیاتی تو اردو میں کہتے ہیں، تکوینی امور کہہ لیں. وہ تکوینی امور اور مشکل ہو گیا. ہاں جی. تو میں کونیات کو اور آسان کر رہا تھا. یعنی اس کائنات کے جو علوم ہیں، جی کائنات کے علوم، وہ بھی تم تک پہنچائے ہم نے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کن کائنات کے علوم کی بات ہو رہی ہے اور قلم ہی کو اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ جی بہت سارے اس میں نقطے ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا قلم پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ عام طور پر، اچھا اب میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں رسالت مآب علیہ السلام کی عظمت کے تعلق سے. صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پر تاریخ میں علم کا حصول، سیکھنا، سکھانا، مرتب کرنا، نقل کرنا، اول دور سے قلم اس کا ذریعہ رہا ہے. مگر یہ پہلی وحی جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہی ہے، جس میں جبریل امین کا وہ واقعہ بھی بڑا تفصیل طلب ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے، لیکن عموم کے اعتبار سے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل امین نے آپ کے قلب مبارک پر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے آپ کے قلب مبارک پر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو عام تعلیم کے ذرائع ہوتے ہیں علم کے حصول کے، وہ تو قلم کے ذریعے ہوتے ہیں، مگر نبی مکرم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، آپ کے قلب مبارک پر قرآن پاک کا نزول ہوا. اور ہم اس کے ذیل میں یہ بھی کہیں گے آپ پر وحی آتی تھی قرآن کی صورت میں بھی، اور آپ پر وحی قرآن حکیم کے علاوہ بھی آئی ہے. کچھ مرتبہ جبریل امین آئے ہیں علیہ السلام اور آپ سے انسانی شکل میں آ کے کلام بھی انہوں نے کیا ہے، بجا بات ہے. البتہ یہ قلب مصطفیٰ پر نزول قرآن کا معاملہ اہم ترین بات صلی اللہ علیہ وسلم. فرق کیا ہم کر رہے ہیں کہ عام جو معاملات ہیں، عام جو علم کے حصول کے ذرائع ہیں، اس سے ہٹ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن حکیم کا نزول ہوا. یہ تو ایک فرق ہو گیا. اب آئیے مطلق قلم کے اوپر. اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی، نون والقلم وما یسطرون، پوری صورت رکھ دی، پوری صورت قلم رکھ دی. تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں تو علم کا حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا اور اس کا مرتب ہونا اور اس کا منتقل ہونا، اس کا ذریعہ قلم ہی تو بنا ہے. آج ہم اپنے اسلاف کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم امام بخاری کا ذکر کریں گے، امام غزالی کا ذکر کریں گے، ابن تیمیہ کا ذکر کریں گے، امام ابو حنیفہ کا ذکر کریں گے، وہاں سے لے کے رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، وہاں صحابہ کرام کا ذکر کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، وہاں سے لے کے آج تک جو کچھ چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارا معلوم نون ہسٹری کا معاملہ ہے. اور ہم اس سے اور پیچھے بھی چلے جائیں تو جو ہسٹری ہمارے سامنے آج موجود ہے، جو علوم پیچھے سے منتقل چلے آئے ہیں، اس سب کا ذریعہ یہ قلم بنا ہے. ایک اور پہلو علماء نے ایک ادب بیان کیا کہ اس کو کہتے ہیں ادوات علم. ادوات دوا کے معنی میں نہیں ہے، ناظرین کی یاد دہانی کے لیے، ادوات ذرائع کو کہا جاتا ہے. تو جو ادوات علم ہیں اس کا بھی ادب کرنا چاہیے، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ خود قلم ہے. یہ جو ہمارے اسکول کے اندر، کالجز میں، ایون دوست احباب میں یوں پھینک دیتے قلم کو، یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ادوات علم میں سے ہے قلم، یعنی علم کے حصول سیکھتے سکھانے کا ذریعہ ہے قلم. اور کیونکہ ہزاروں صفحات بھی کم، آج تو ہم اربوں صفحات کی بات کر لیں گے، جو آج تک ہم تک پہنچا اس کا اولین ذریعہ قلم بنا ہے. ہاں آج ہم کہیں گے جس کو قلم بالفعل پین کہتے ہیں، جو ہمارے علوم کو یا ہماری ریسرچ کو کمپائل کرنے کا ذریعہ بنتا تھا، آج اس کی بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. آج زبان جو استعمال کرنی تھی اللہ کے دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اس زبان کے لوتھڑے تک یہ بات محدود نہیں ہے، علم کے اور ذرائع بلکہ مواصلات کے اور ذرائع ہمارے پاس دستیاب ہو گئے. تو قلم اصلاً وہ قلم علم کے حصول کا ذریعہ، اس کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، قسم بھی اٹھائی، پوری صورت بھی رکھ دی، اور آج اس کی کئی شکلیں ہو سکتی. تو ان ذرائع علم کا بھی، یہ ادوات علم کا بھی ہمیں ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. یہ نکات بھی اس کے ذیل میں مفسرین نے بیان فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروگرام کا وقت اب یعنی ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل آخری اسٹیج میں ہم آ گئے ہیں. اب یہاں پہ علم سے ہمارا تعلق، دین ہمیں علم سے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر یہ پہلی وحی سے آغاز ہو رہا ہے اور آج تک، یعنی علم کا مقام، علم کا منصب، علم کا مرتبہ کوئی بھی کم نہیں کر سکتا.
خواہ وہ دین سے اس کا تعلق ہو یا وہ سیکولر ذہنیت کا، ایون یہ کہ وہ ایتھیسٹ ہو۔ ایک مومن کا رویہ علم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ ذرا واضح کر دیجئے۔ ہمارے رویے کیا وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہیں، یا ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم علم کی جو معنویت ہے، جو علم کا مفہوم ہے، کیا ہم وہی نہیں سیکھ سکے؟ جی، آپ کی بات سے ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی۔ پہلی وحی جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا تو ہم پہلی 5 آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تاریخ میں سب سے پہلی وحی آدم علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو علم عطا کر رہے تو اللہ نے 2 علوم کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ اس سے بہت کچھ مراد دیا گیا، سادہ انداز میں عصری علوم کہہ دیں، دنیاوی علوم کہہ دیں، کائنات کی علوم کہہ دیں، وسائل کی علوم کہہ دیں، سب اس میں مراد۔ اور دوسرا علم آدم علیہ السلام کو جب بھیجا جا رہا ہے تو آیت نمبر 38 البقرہ کی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، جو میری ہدایت کے تابع ہوں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے دونوں علوم کا ذکر کیا، اللہ نے دونوں علوم عطا کیے، علم الاسماء اشیاء کا علم بھی ہے، اور علم ہدایت علم وحی بھی بیان ہو رہا ہے۔ اور تقاضا کیا کیا جا رہا ہے؟ تابع رہنا ہدایت کے۔ پہلی وحی آدم علیہ السلام کو عطا ہو رہی ہے، دونوں علوم کا ذکر آ رہا ہے، اور کیا خوبصورت الفاظ یہاں پر ہیں۔ ادھر بھی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کے ذیل میں آپ مطالعے کو لے کر آ جائیے، مشاہدے کو لے کر آ جائیے، تجربے کو لے کر آ جائیے، سیکھنے سکھانے کو لے کر آ جائیے۔ یہ سب کرنا ہے، مگر کس قید کے ساتھ؟ بسمی ربک کی قید کے ساتھ۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، ایک مسلمان سے مطلوب کیا ہے؟ ہمیں تو اللہ کا کلام کہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں لا تخف ما لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے نہ لگنا جس کے تمہیں علم نہ ہو۔ اس کا ایک اور پہلو کیا ہے؟ ہم مسلمان، ہم سے ہمارا رب تقاضا کر رہا ہے، تمہاری سوچ ہو، تمہاری فکر ہو، تمہارا کوئی عقیدہ ہو، تمہارا کوئی فلسفہ ہو، تمہارا کوئی عمل ہو، تمہاری کوئی پالیسی ہو، تمہارا کوئی ڈیسیشن ہو، تمہارے کوئی فیصلے ہو، یہ علم کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ یہ ہم سے، لیکن علم کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، لیکن علم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ایک سوال تو صرف یہ تھا، کیونکہ بس لاسٹ منٹ جاری ہے، اور 2 منٹ میں ہمیں اپنا پروگرام ریپ اپ کرنا ہے۔ اور یہ فرمائیے شیخ صاحب، ایک پیغام دے دیجئے ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے آدم علیہ السلام کی بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اشیاء کے نام بتا دیے آدم علیہ السلام نے، تو ابن آدم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، اصل میں ہمیں سکھاتے تھے، اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہی اللہ، اس پر سوچتے رہیں، سالوں گزر جائیں گے، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت بتا دے، کما ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ یہی وہ عینت، یہ امت کر رہی ہے یہ کام؟ نہیں کر رہی نا، اس لیے کہ امت کی ترجیحات میں اگر وہی نہیں ہے، بسم ربک نہیں ہے، تو ہم اسی چکر میں گھومتے پھرتے رہیں گے، حقائق کی حقیقت کو، یہ اشیاء کی حقیقت کو پا نہیں سکیں گے۔ تو پہلے دن سے بتایا کیا جا رہا ہے؟ تم نے زمین پر جانا ہے، ارے زمین کے وسائل کا بھی علم ہونا چاہیے، دریافتیں کرو، ایجادات کرو، انوینشنز کرو، ایکسپلور کرو کائنات کو، نو ایشو، مگر خالق کائنات کو یاد رکھنا اور خالق کائنات کو بھولنا مت۔ آج ہم نے پڑھنا ہے، پڑھیں بھائی، ہم کوئی آپ کے ہمارے دنیاوی ایجوکیشن کی مخالفت کرنے والے نہیں، قطعاً نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ ایکسپلور کریں کائنات کو، آپ علوم و فنون میں آگے بڑھیں، رب کو نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے، مرد ہو یا عورت وہ علم حاصل کرے، اور دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے، جو اقبال کا جملہ ہے یہ کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے، یعنی توحید شامل ہو علم میں۔ آج پوری دنیا میں افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اب وہ الہاد 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 ایتھیزم،
تو ہمارے بچے اور بچیوں کو جو کہ پڑھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، انہیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ مسلمان گھرانوں کے بچے اور بچیاں ہیں کہ اللہ کو نکال دو اس میں سے، اللہ کو کبھی نہیں نکالا جا سکتا بجا۔ اور اصل حقیقت یہی ہے، اشیاء کی اصل حقیقت، میری حقیقت میں مخلوق ہوں، مجھے بندگی کے لیے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کائنات کی حقیقت یہ عارضی ہے، فانی ہے، ٹھیک ہے، اور خالق کائنات اصل وہ ہے معبود برحق۔ یہ ہے اصل حقائق جو وحی کی اینک سے ہی سمجھ میں آتے ہیں، یہ اور بالا اس رہے سے علم نافع پروڈیوس ہوتا جی ہے، جو مخلوق خدا کے لیے بھی نفع رسانی کا باعث بنے گا، اور سب سے بڑا نفع آخرت کا وہ بھی ہمیں اس سے میسر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے جو سوالات ہوتے ہیں کچھ وہ ہم پیش کر دیتے ہیں تاکہ ہماری علمی کمی پوری ہو۔ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات پہلی وحی اور زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام یعنی قرآن کریم یہ نازل ہو رہا ہے، اور قیامت تک بس یہی کلام انسانیت کے لیے روشنی فراہم کرتا رہے گا، ہدایت کا سامان کرتا رہے گا۔ میں شیخ صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا؟ درست جواب قوم بنی اسرائیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ 7 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ایک پرچی نکال لیا آپ نے، جی بالکل۔ اعلان فرمائیے کہ آج کے ونر ذیشان احمد صاحب ہیں پشاور سے۔ ذیشان احمد صاحب پشاور سے۔ ذیشان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔